सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM4 के टीवी के प्रोग्राम असातीर में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस शख्सियत का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे वो अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल आदिलीन, गैज़ुल मुनाफ़िकीन, मुरीद रसूल, शहीद मुसल्ला रसूल, मुराद रसूल, अशरा मुबशरा के बज़्म नशी, खुलफ़ाए राशिदीन की सफ़ में शामिल खूबसूरत मोती, वो जो आगाज़ शबाब में नसबदानी, सिपागरी, फ़न पहलवानी और फ़न ख़िताबत में ख़ुसूसी महारत रखते थे, वो जो 40वें नंबर पर इस्लाम कबूल करने की सआदत जिनको हासिल हुई, वो जिनके नाम से आज भी कुफ़र लर्ज़ा है, वो जिनके ज़िक्र से आज भी मुनाफिकों के दिल जल जाते हैं, वो शहीद मदीना, शहीद मस्जिद नबवी, वो जिनके दौरे हुकूमत की मिसालें आज भी दी जाती हैं, वो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान, मुराद मुस्तफ़ा, दामाद मुर्तज़ा, सादकी व ज़ोहद का पैकर, सैयदना व मौलाना अल इमाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। आज की इस मुक़द्दस, मुअत्तर और मुतहहिर गुफ्तगू में मेरे साथ इंतहाई खूबसूरत मेहमान, फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का फज़ल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब आज इंशाअल्लाह आपसे हज़रत सैयदना व मौलाना अल इमाम उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र खैर करने और सुनने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सब आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम व नसब क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। उस्मान भाई, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम के साथ तज़किरा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका नामो नसब कुछ यूँ है कि उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन रय्याह बिन अब्दुल्ला बिन क़रत बिन ज़राह बिन उदई बिन काब बिन लुवई। ये 9वीं पुश्त पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका सिलसिला नसब मिलता है। कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन घराने और मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। इनका कबीला ज़माना जाहिलियत में ही, जो इनके जद्द अमजद थे वो जद्द आला आदि, ये ज़माना जाहिलियत में ही मुनाज़ात के सालिस मुकर्रर किए जाते थे। और सिर्फ मुनाज़ात के सालिस नहीं थे, बल्कि किसी भी कबीले के साथ, किसी शहर के जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई मसला दरपेश हो जाता तो ये सफ़ीर भी इन्हीं को मुकर्रर किया जाता था। ये फिर 2 एजाज़ ऐसे थे जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुए, और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी कबूल इस्लाम से पहले ये दोनों एजाज़ हासिल थे। सही। इनकी जो वालिदा हैं, खंतमा या खत्मा, दोनों तरह इनका नाम आता है। कुरैश के और अरब के एक बहुत बड़े सरदार हश्शाम बिन मुगीरा की साहबजादी थी। सही। उस एतबार से भी इनका जो ख़ानदान है वो एक आली उन नस्ब ख़ानदान है, नुमाया मुकाम, वो एक नुमाया मकाम रखता है। 13 साल बाद जो वाक़या फ़ील हुआ, वाक़या फ़ील के 13 साल बाद मक्का के अंदर इनकी विलादत हुई। एक रिवायत के मुताबिक मक्का के किसी जजीरा में, और एक रिवायत के मुताबिक मक्का शहर के अंदर ही इनकी विलादत हुई। और विलादत हुई तो इनका जो बचपन है उसके मुतालिक ज़्यादातर तारीख़ जो है वो खामोश है। सही। किसी के इल्म में नहीं है। लेकिन जब इन्होंने अपनी शबाब की उम्र पाई, तो जैसे आपने तारुफ में बताया कि जो इनकी खसूसियात थी उनमें पहलवानी, फनी पहलवानी, औकाज़ के मैदान के अंदर ये पहलवानी का जोहर दिखाया करते थे, और अरब के बड़े बड़े जो पहलवान थे उनको इन्होंने पिछाड़ा है।
نسبدانی میں بڑا نسبدانی میں یہ ان کے والد، ان کے دادا، یہ سارے نسبدانی کے اندر بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں. عرب کے اندر ان کا ایک اس وجہ سے ایک الگ مقام ان کو حاصل تھا. اسی طرح پھر سپاہ گری کے اندر بھی یہ کوئی بھی مطلب اگر لشکر ہوتا کہیں پہ، اگر لشکر کشی کا موقع ملتا تو انہیں سپاہ گری کا جو اعزاز تھا وہ انہیں دیا جاتا. خطابت کے اندر یہ ماہر تھے. خطابت کا ایسا ملکہ تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ جو ان کی گفتگو سنتا وہ ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو یہ کچھ خصوصیات تھیں جو انہیں خاندانی طور پہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی گھٹی میں رکھ دی گئیں. یہ ان خصوصیات کے حامل تھے. زمانہ جاہلیت سے ہی یہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. استیعاب تذکرہ عمر میں لکھا ہوا ہے کہ 17 لوگ تھے پورے قریش کے اندر. اسلام اعلان نبوت سے پہلے 17 لوگ تھے پورے قریش کے اندر جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان 17 میں ایک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. جہاں آج کے حسن اتفاق ہی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر اسلام کہ وہ قبول کیا انہوں نے، اور آج میرا 40واں پروگرام الحمدللہ. آپ کی نسبت سے میرا بھی 41واں ہوا نا، کیونکہ وہ ایک پروگرام میں میں نہیں تھا. ہاں تو آج میرا جو ہے نا وہ اسی نسبت سے میں اللہ تعالیٰ الحمدللہ. جو السابقون الاولون کی جو صف بندی ہوئی، اس پہ جمہور کا جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو 40 صحابہ کرام تھے وہاں پہ آ کے صف بندی ہو. صحیح. السابقون الاولون کا مصداق 40 صحابہ کرام ہیں. صحیح. قربان جائیں کہ جب انہوں نے اسلام میں آنا تھا تو السابقون الاولون کا دروازہ بند ہونا تھا. صحیح. اور جب تک 7 سال یعنی نبوت کے 7ویں سال انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ان سے پہلے 7 سال کے اندر صرف 39 صحابہ کرام جو تھے وہ اسلام قبول کیا تھا. صرف 39 صحابہ کرام. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اما ابن حشام او اما عمر بن الخطاب. کہ اللہ اسلام کو یا عمر بن حشام کے ذریعے سے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے سے، عمر بن حشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. ان کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. 2 واقعات بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بے شک حضرت عمر فاروق بھی مرید رسول ہے، لیکن حضرت عمر کو اعزاز ہے وہ مراد رسول سرکار خود ان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے 2 واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ تو یہی ہے کہ جب انہوں نے اسلام مخالف اپنا پورا زور لگا لیا اور جب یہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے کہ کسی ایک کو بھی اسلام سے پھیر نہ سکے، تو الیاذ باللہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ میں قتل کر دوں گا. اس نیت سے گھر سے نکلے، تلوار جو تھی وہ سونت لی اور لہراتے ہوئے گھوڑے پہ جا رہے تھے. راستے میں ایک ان کے دوست ملے. کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حساب کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حساب بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جا کے دیکھو. آپ کی جو بہن ہے ان کے بقول وہ بھی مرتد ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکی ہے، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر چکی ہے. پہلے اس کو تو جا کے دیکھو. وہیں سے گھوڑے کا رخ موڑا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر پہ پہنچے. جب گھر پہ پہنچے تو بہن اور بہنوئی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب انہوں نے قدموں کی آہٹ سنی انہیں احساس ہوا کہ عمر آئے ہیں، تو جلدی سے تلاوت کو وہیں پہ روکا اور جو اوراق تھے وہ چھپا دیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور زد و کوب کرنا شروع کیا. پہلے بہنوئی کو کیا، پھر اپنی بہن کو کیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی بہن خون بہنا شروع ہو گیا، اس قدر زد و کوب کیا.
اور انہیں کہا کہ آپ توبہ کرو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ واپس آؤ. انہوں نے کہا کہ عمر اب نہیں, جس محمد کی غلامی اختیار کر چکے ہیں, اب ہمارے جسموں سے روح تو الگ ہو سکتی ہے لیکن اب ہمارے سینوں سے اسلام نہیں نکل سکتا. تو جب ایسی کیفیت دیکھی تو پھر خود ہی تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر نرمی پیدا کی, تو خود ہی احساس ہوا, بہن کا خون دیکھا تو احساس ہوا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ ظلم کیا ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بہن سے کہا کہ لائیں قرآن پاک کی تلاوت جو آپ پڑھ رہے تھے, وہ لائے اور رکھا. اور سورہ حدید مختلف روایات آتی ہیں, 2 روایتیں, ایک میں سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں اور ایک میں سورہ حدید کی آیات ہیں. سورہ حدید کی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم, یہ پڑھتے گئے, پڑھتے جا رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے ہیں. ایک ایک آیت جو تھی وہ ان کے دل کے اندر جو تھی وہ گھر کرتی جا رہی تھی. جب انہوں نے پڑھا نا آمنوا باللہ ورسولہ, جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی نا آمنوا باللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اختیار پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت تھیں وہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, یہ آیت تلاوت جب کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں مخاطب کرتے ہیں نا کہ میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, بس میری عبادت کرو. جب یہ آیت پڑھی تو اس آیت پہ آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ وجد میں آگے اور انہوں نے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے, تو تلوار اسی انداز میں سونتی ہوئی تھی. تو جو مسلمان تھے وہ چکنے ہو گئے, انہیں خدشہ ظاہر ہوا کہ عمر کا جو ارادہ ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں آج انہیں آنے دو, اگر تو یہ اسلام قبول کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور اگر ان کا ارادہ غلط ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج انہی کی تلوار سے انہی کا سر قلم کروں گا. تو جب اندر داخل ہوئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ نکلا کہ عمر کدھر آئے ہو, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو جب انہوں نے یہ کہا نا, اس وقت روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس بات کی خوشی محسوس ہوئی. ایک روایت تو یہ ہے, ایک روایت یہ بھی آتی ہے, خود ایک تابعی سے منقول ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اس نیت سے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کروں گا, چھیڑوں گا. تو جب میں ان کے پیچھے چل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے, میں بھی ان کے پیچھے مسجد نبوی میں داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی اور نماز پڑھنے لگ گئے, بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے. تو میں بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا. میں نے دیکھا کہ یہ جا کے نماز کی نیت باندھی ہے اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کر دی. کہتے ہیں کہ میں سن رہا تھا, سورہ واقعہ کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ یہ جو مطلب میرے جو دوست احباب ہیں, یہ جو اہل قریش ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے, وہ صحیح کہتے ہیں. یہ جو کلام ہے یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے, یہ شاعر کا کلام ہے. تو جب یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, تم میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. کہتے جب یہ آیت تلاوت کی نا تو میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یار یہ شاعر نہیں ہے, یہ تو کاہن ہے. کہ یہ تو میرے دل کا حال بھی جان لیا, میرے دل کا حال بھی جانتا ہے, تو یہ شاعر نہیں ہے, یہ تو کاہن ہے. کہتے ہیں ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی, ولا بقول کاہن تنزیل من رب العالمین, کہ یہ
کاہن کا قول نہیں ہے. تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو جہانوں کے پروردگار کا نازل کردہ کلام ہے. صحیح. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی نا, یہ مسند امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا مسند حنبل میں, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت تلاوت کی تو میں پھر میرے سے رہا نہ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں چلا گیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیرا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں. تو اس طرح یہ اسلام کی صف میں داخل ہوئے. ماشاءاللہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو پھر قد تو پہلے ہی دراز تھا نا, سفید رنگ تھا, سرخی مائل تھا. تو اس وقت پھر یہ بیت اللہ کے اندر آئے اور اعلان کیا اور مشرکین کو جمع کیا, باقاعدہ جمع کیا, اور انہیں جمع کرنے کے بعد کہا کہ آج عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے. پھر وہ ان کی للکار, اور پھر وہ ایک صحابہ کی جماعت کو ساتھ لینا, اور مسجد نبوی کے اندر جا کے کہنا, اس بیت اللہ کے اندر جا کے کہنا کہ اب حضرت بلال سے کہ اب کعبے کی چھت پہ چڑھیں اور اذان دیں, اور پھر با جماعت نماز کا ادا کرنا. یہ وہ اسلام کے ٹرننگ پوائنٹ تھے کہ جس کے بعد اسلام کو بہت زیادہ تقویت عطا کی اللہ تعالیٰ نے. وہ جب آپ وہ قبول اسلام کا واقعہ بتا رہے تھے نا, تو بڑے مشہور اور بڑے مزے کے اشعار ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. تو وہ سرکار سیدنا عمر فاروق سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. تو قرآن پاک کا تو بس معجزہ ہے کہ اس کو سننے والا جو ہے وہ اس کی طبیعت کے اندر اگر وہ غور سے سنے تو تبدیلی رونما ہو جاتی ہے. اچھا آپ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم سٹارٹ میں کرے پہلوان بھی تھے, سپہ گری اور نیزہ بازی اور تلوار چلانا اور بہادری کے جوہر دکھانا, یہ تو انہوں نے جوانی میں ہی سیکھ لیا تھا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات کن کن غزوات میں شامل ہوئے؟ عثمان میں یہ چھوٹے سے چھوٹے جو مارکے ہوتے رہے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی, اور جو جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں انہوں نے سب کے اندر شرکت کی ہے. کوئی ایک بھی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوئے. غزوہ بدر کے اندر بھی ان کی رائے, تدبر, جام بازی, پامردی کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے بازو رہے. اچھا, اسی غزوہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا قیدیوں کو لے کے اختلاف ہو گیا. غزوہ بدر میں جو قیدی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, تو صحابہ کرام نے اپنی مرضی کے جواب دیے. سیدنا ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. تو عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب کی گردنیں اتار دی جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کے تحت, جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے, بہتر سمجھتے تھے, انہوں نے مصلحت کے تحت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا. فدیہ لے کے چھوڑنا تھا تو قرآن نازل ہو گیا, ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے اتار دیا, اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کو یہ چاہیے تھا ان کی گردنیں اتارتے, آپ نے یہ جو فدیہ لے گئے اس میں مسلمانوں کی تھوڑی سرزنش کی گئی. تو یہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات کے اندر شرکت کا آغاز تھا. اچھا, اس کے بعد پھر جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد کے اندر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. پھر غزوہ احد کے بعد ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین, ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا, وہ بھی 3 ہجری کے اندر غزوہ احد کے بعد بھی واقع. اچھا, غزوہ خندق جب ہوا تو اس میں پھر ایک حصے کے اندر باقاعدہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا گیا.
پھر آج بھی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے کے جائیں، وہاں پہ اس حصے کے اندر آج بھی مسجد عمر بن خطاب موجود ہے، اسی حصے میں پھر مسجد بنائی گئی، اور اس مسجد کو پھر عمر بن خطاب کا نام دیا گیا۔ بیت رضوان کا اگر واقعہ دیکھ لیں تو یہ تو بیت رضوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت لینے سے پہلے ہی کمر بستہ ہو چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ میں آج واپس نہیں جاؤں گا اور کافروں کی گردنیں اتاروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی۔ پھر وہ جو بھی سارا واقعہ پچھلے پروگرام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروگرام میں وہ تفصیل سے گزرا ہے کہ مسلمانوں نے پھر صلح کی اور صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر واپس آئے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو استفسار تھا وہ کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان سے تعداد میں کم ہیں، ہم ان سے طاقت میں کم ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر سب کچھ ہے تو ہم ان کی شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ ان سب سے بڑی شرط یہ تھی نا کہ اگر قریش کا کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، آپ کا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جلال میں آگے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرط ہے، ہم اگر حق پہ ہیں تو ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات پہ توجہ نہیں دی تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آگے، ان سے جا کے بھی اسی طرح مکالمہ کیا۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت، نبی کا فیصلہ بلند ہے، مصلحت تھی ان کی، تو مجھے احساس ہوا اور مجھے اس پہ ندامت بھی ہوئی، اور اس ندامت کا کفارہ ادا کرنے کے لیے پھر انہوں نے بہت زیادہ خیرات بھی کی۔ تو یہ مطلب اس غزوہ کیا کہتے ہیں بیت رضوان کا واقعہ ہے۔ بیت رضوان کے بعد پھر غزوہ خیبر کے اندر سمغ نامی ٹکڑا زمین کا ان کے حصے میں آیا ان کی بہادری کے بدلے میں، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ وقف کر دیا۔ یہ اسلام کے پہلا ٹکڑا تھا جو اسلام کی تاریخ میں جس کو باقاعدہ وقف کیا گیا، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تاریخ اسلام میں فتح مکہ کا جو ایک مارکہ ہے وہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے۔ اس مارکے کے اندر بھی اگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کردار دیکھ لیں تو وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ مطلب انہوں نے وہ ساری جنگ لڑی۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں چھوٹے بڑے وہ ہر غزوے کے اندر وہ شامل رہے۔ حجۃ الوداع آیا تو حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب حجۃ الوداع سے واپس لوٹے تو وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ ان کے سیدنا عمر بن خطاب کے قصے تو زبان زد عام ہیں، بالکل ایسے جتنا ان کے دشمنوں نے ان سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کو اتنا ہی بلند کیا اور زبان سے بیان کر دیا۔ جی ایسے ہی تو جب یہ مثال بنا دیا، عدل کی مثال جب دی جائے گی تو سیدنا عمر فاروق جب یہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو چکا تھا تو مسجد نبوی میں جب انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا اگر کسی نے یہ کہا کسی کی زبان عطا سے یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی سر جو ہے وہ گردن اتار دوں گا۔ وہ بھی یقیناً اس میں مصلحت تھی، ان کو ڈر تھا کہ یہ فتنے جو ہیں یہ سر نہ اٹھائیں، تو ان فتنوں کی مطلب وجہ سے یہ فیصلہ بھی ان کا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور انہیں بیعت کے لیے بھی مجبور کرنا، جب انصار اور مہاجرین آپس دو گروہوں میں بٹ رہے تھے اس وقت بھی یہ ان کی مصلحت تھی۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور اس پہ پھر سب خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے سب سے پہلے خود بیعت کی، اور پھر ان کے بعد بھی یہ نبی کریم صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہر معاملے میں اور ہر فیصلے میں ان کے ساتھ شریک رہے ہیں۔ پھر تدوین قرآن میں بھی ان کی مشاورت شامل تھی، ان کی مشاورت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو باقاعدہ جو تھا وہ مدون کیا، اور ان کے جانے کے بعد پھر انہوں نے ان کو باقاعدہ اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ صحیح ہو، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ خواتین و حضرات، ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروگرام جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان کا ذکر خیر کریں گے۔ آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔